अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज एक बार फिर हमारे इदारों के लिए आज का दिन बाइस शर्म था। एक सियासतदान जिसको पाकिस्तान की एक अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी निकाल रखे थे, एक और अदालत ने उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी इसलिए मुअत्तल किए थे कि वो इज्जत के साथ बगैर गिरफ्तारी के इस्लामाबाद में पेश होगा, और फिर उसके बाद जब वो पेश हो जाएगा तो फिर जो अदालती अमल है उसके खिलाफ यानी कि तोशाखाना ट्रायल उसको आगे बढ़ाया जाएगा। आज की तारीख डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेश होना था और सेशन जज के हुक्म के मुताबिक उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी उस तोशाखाना केस में जिन पे इमरान खान पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने तोशाखाना से महंगे तहाइफ कम कीमत पे तो लिए कवायद के मुताबिक, मगर जब उनको बेचा करोड़ों रुपयों में तो वो जो आमदनी उनको हासिल हुई उन्होंने अपने गोशवारों में जाहिर नहीं किए थे। तो ये एक किस्म का आमदनी छुपाने यानी अपने असासे छुपाने का केस था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि नवाज शरीफ के खिलाफ केस था और उनको अकामा के नाम पे उनको नाअहल भी किया गया और बाद में उनके ऊपर नैब के केसेस भी बने, जेल भी गए, कैद भी काटी। तो इमरान खान से ये तवक्को की जा रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की तरफ से कि चलो कोई बात नहीं, वारंट एक दिन की बात है। इमरान खान ने लिख कर यकीन दहानी करा दी थी कि मैं आऊँगा, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा ये यकीन दहानी भी बहुत है कि खान साहब आएंगे, और फिर वही हुआ जिसका डर था, खान साहब आ गए। और खान साहब आज जब आए तो शाखाना ट्रायल कोर्ट में, तो खान साहब की मर्जी के मुताबिक न सिर्फ ये कि उनके वारंट गिरफ्तारी मंसूख किए गए, बावजूद इसके कि उससे एक दो दिन पहले जो महाज जंग बना रहा जमान पाक, 60 से ज्यादा पुलिस अफसर जख्मी हुए, पेट्रोल बम चले, अमलाक को नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने खान साहब के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल की और उन्होंने कहा कि खान साहब ने जो यकीन दहानी की कराई है उसके मुताबिक खान साहब आ जाएंगे, और खान साहब फिर आ गए। और जब आ गए तो क्या हुआ, खान साहब एक पूरे जुलूस के साथ आए। वो कोई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने नहीं आए, वो कोई डी चौक में एहतजाज करने नहीं आए, वो कोई पिंडी माल रोड पे एहतजाज करने नहीं आए, कोई इंतखाबी जलसा नहीं था खान साहब का। वो एक सेशन जज की अदालत में पेश हो रहे थे खान साहब, और वो जुलूस लेकर आए अपना, और उनकी भरपूर कोशिश थी कि ये पूरा जुलूस जो है वो सेशन जज की अदालत में उनके साथ दाखिल हो। तो ये थे साबिक वजीर आजम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन। वो आए, एक हजूम था, फिर वही महाज जंग, फिर वही हंगामा, फिर वही टीयर गैस, और फिर जब गेट पे पहुंचे तो हमने खुद देखा अपनी आंखों से, कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। बाहर के मुनाजर तो बहुत हद तक टीवी पे दिखा चुके हैं, मगर हम कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे और अहाता अदालत तक भी बीच बीच में वक्फे से जाते रहते थे। तो हमने देखा जो खान साहब के चाहने वाले हैं वो जुलूस की शक्ल में उस अदालत के उस अहाते के गेट के ऊपर दीवारों पे कंटेनरों के ऊपर भी चढ़े हुए और हाथ में पत्थर लिए खड़े थे। और खान साहब के नीचे गाड़ी गेट तक आई और फिर जज साहब को पैगाम पहुंचाया गया कि जनाब हमें गाड़ी अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही। और इमरान खान साहब के वकला, जिसमें बड़े सीनियर वकला हजरात थे, ख्वाजा हारिस भी थे, और उसमें डॉक्टर बाबर अवान भी थे, और उसमें जो एडवोकेट हैं एडवोकेट शेर अफजल मरवत साहब भी थे। वो सब यही कहते कि देखें जी खान साहब को पुलिस ने रोका हुआ है, और जज जफर इकबाल कह रहे थे ओह ये कैसे हो सकता है, उनको अंदर आने दें, बुलाओ पुलिस वाले को, बुलाओ किसी जिम्मेदार अफसर को बुलाएं, किसी सीनियर अफसर को बुलाएं, उनको कहें कि उनकी गाड़ी खान साहब की आने दें। तो किसी ने कहा जनाब वो तो गाड़ियों का एक पीछे और भी गाड़ियां हैं, तो
تو خان صاحب کے جو وکیل تھے ایڈوکیٹ گوہر صاحب، انہوں نے کہا جی وہ تو طے شدہ ہے نا، وہ گاڑیوں نے آنا ہے۔ تو جج صاحب نے کہا ہاں ہاں جتنی طے شدہ ہیں گاڑیاں آ جائیں۔ اب جج ظفر اقبال صاحب بظاہر اسی بات پہ خوش تھے کہ خان صاحب آ گئے، مگر بدقسمتی سے جج ظفر اقبال صاحب کو کپتان کا درشن نصیب نہیں ہوا۔ وہ ایسے کہ جب جو عدالت کا جو ہرکارہ تھا وہ باہر گیا پولیس افسروں کو بتانے کے لیے کہ خان صاحب کو اندر آنے دیں، تو وہ واپس آ کے انہوں نے کہا کہ جناب بہت رش ہے، وہ اندر تو نہیں آ سکتے، بہت مشکل ہے، بہت لوگ، بہت ہنگامہ ہو رہا ہے، ادھر ٹیئر گیس ہے۔ جج صاحب نے کہا اچھا حالات بہت خراب ہیں۔ تو دیکھیں نا، پھر ان کو تھوڑا سا کچھ اندازہ ہوا جج ظفر اقبال صاحب کو کہ خان صاحب آ تو گئے ہیں لیکن جو باقی کا فاصلہ ہے وہ شاید عدالت کو خود طے کرنا ہوگا۔ تو پھر جج صاحب نے کہا اچھا وہ ہیں تو صحیح نا۔ تو پھر اب یہ ایک اسٹریٹجی تھی عمران خان کی کہ عدالت کے گیٹ تک آنا ہے اور اندر نہیں جانا، اور لوگوں کے ہجوم میں رہنا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو وہ جو صبح سے خبریں چل رہی تھی نا، بختر بند گاڑی آ گئی، اتنی سیکیورٹی ہے، پتہ نہیں خان صاحب کو واپس بھی جانے دیں گے کہ نہیں، ان کو اریسٹ بھی کیا جا سکتا تھا دوسرے کیسز میں، نیب کے کیسز میں۔ تو لگ یہ رہا تھا کہ جس طرح کے سیکیورٹی کے انتظامات تھے، ان سے لگ رہا تھا کہ شاید خان صاحب کو گرفتار کر لیں گے اور پھر کسی اور کیس میں اریسٹ کر کے یہاں پہ اس کو اوپر کہیں سب جیل ڈکلیئر کر دیں گے، کیونکہ اس عمارت کی سیکیورٹی اور سڑکوں کے کنٹینروں کا ایک فوج تھی، جیسے دشمن کے ٹینک کھڑے ہوتے ہیں نا قطار بنا کے، تو کنٹینروں کی ایک لائنیں لگی تھی، اور جو لگ رہا تھا جیسے آج تو کوئی مشکل ہی ہے، چڑی بھی پر مار سکے۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری عدلیہ کی جو چڑی ہے نا، وہ بیچاری جو ہے وہ بھی پھڑپھڑاتی رہ گئی، اور خان صاحب گیٹ پہ رکے ہوئے ہیں، اور واپس پیغام جاتا ہے جج ظفر اقبال کو بہت مشکل ہے جی، حالات بہت خراب ہیں۔ پھر اچانک دروازہ کھلتا ہے اور عمران خان صاحب کے جو کوارڈینیٹر ہیں جو اسلام آباد کے، عمر صاحب، وہ ناک سے خون بہتا ہوا وہ اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جناب یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، پولیس ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ اور جج صاحب دیکھ کے تھوڑا سا اور پریشان ہو گئے کہ یہ اگر باہر والوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو اگر وہ لوگ اندر آ گئے تو ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا پریشانیاں آ گئی خدشہ۔ پھر انہیں ادھر ادھر دیکھا تو وہاں پہ ایک سپاہی کھڑا ہوتا ہے کورٹ کے اندر، جس کو نائب کورٹ کہتے ہیں، اور باقی تو ان کا 2-3 کلرک تھے، عملہ تھا، پی این تھے، ریڈر تھے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسے کرتے ہیں نا کہ پھر ان کی اٹینڈنس کروا لیتے ہیں۔ اب کہاں فرد جرم ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری، اور کہاں فرد جرم عائد ہونا تھا، اور کہاں اچھا ایسے کریں نا ان کی اٹینڈنس کر لیں، یہ آپ نا یہ آپ اٹینڈنس شیٹ لے جائیں کورٹ کی، وہ کاغذ دے دیا، اس پہ لکھا تھا کہ میں آج اٹینڈنس میری ہوگی، اور اس پہ جی خان صاحب کے دستخط کرا لیں۔ اب دستخط کرانے کے لیے عدالت کا عملہ جا رہا ہے، اور ساتھ میں شبلی فراز ہیں، ساتھ میں ایڈوکیٹ گوہر ہیں، اور ساتھ میں ایک ایس پی ہیں محمد سمیع ملک، جو کہ لنگڑاتے ہوئے اندر آئے۔ انہوں نے کہا جی میں بھی زخمی ہو گیا ہوں، میرے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا ہے، اور باہر جو ہے وہ خان صاحب کی گاڑی جو ہے وہ اندر نہیں آ پا رہی۔ اب مجھے ان کی کوئی بات کی سمجھ نہیں آئی وہ کس کی سائڈ پہ تھے، کیونکہ پتہ چلا کہ وہ عمران خان صاحب کے جو سیکیورٹی ٹیم تھی جب وہ پرائم منسٹر تھے تو اس کے بھی رکن رہے ہیں محمد سمیع ملک صاحب، لیکن ان کی کچھ باتوں کی سمجھ، بڑے اسمارٹ قداور شخصیت، پرسنالٹی، بڑی خوبصورت پرسنالٹی ان کی وردی میں، اور وہ لنگڑا کے آ رہے ہیں، اور وہ عدالت کے سامنے ایسی چیزیں بیان کر رہے تھے جیسے وہ بھی عدالت سے انصاف مانگ رہے تھے، ہماری پولیس کے سینئر افسر باورتی۔ تو بہرحال جج صاحب نے کہا اچھا ایسے کریں یہ اٹینڈنس شیٹ تو سائن کرا لیں جا کے۔ تو وہ آپ ایس پی صاحب آپ جائیں گے، شبلی فراز صاحب آپ جائیں گے، ایڈوکیٹ گور صاحب آپ جائیں گے، تو آپ ذرا ساتھ ان کے جائیں نا، تو آپ اٹینڈنس شیٹ تو سائن کرا لیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، لے کے چلے گئے۔ اب تھوڑی دیر بعد وہ واپس آتے ہیں ایڈوکیٹ گور صاحب، اور بڑا پریشان اور سانس چڑھا ہوا، دیکھیں جی وہ اٹینڈنس شیٹ جو ہے وہ سائن کرا لی ہے، لیکن وہ پتہ نہیں، اب ان کے صاحب وہ اکیلے آئے ایڈوکیٹ گور صاحب، اور انہوں نے شو ڈال دیا کہ دیکھیں جی اٹینڈنس شیٹ وہ میں نے پولیس والوں کو دی تھی ایس پی صاحب کو، اور ایس پی پتہ نہیں وہ کدھر گئے ہیں، اتنی دیر میں ایس پی صاحب بھی آ گئے۔ جج صاحب نے پوچھا یارو اٹینڈنس شیٹ کدھر گئی ہے؟
انہوں نے کہا جی میرے پاس تو نہیں ہے، وہ تو پتہ نہیں میں نے کس کو دے دی تھی، اور وہ تو ادھر آنسو کے سیل ہو گئے اور میں تھوڑا سا بے ہوش ہو گیا تھا، تو پتہ نہیں وہ اٹینڈنس شیٹ کہاں چلی گئی ہے۔ جج صاحب نے کہا اچھا ابھی آپ کے بیان ریکارڈ کرتے ہیں۔ اور وہ ماشاءاللہ سے ایڈوکیٹ ہمارے خواجہ حارث صاحب بڑے سینئر لائر ہیں، انہوں نے بھی اپنا ٹیمپر تھوڑا لوز کر دیا اور انہوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا بیان ریکارڈ کریں، اور ایڈوکیٹ گھور نے بھی کہا یہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ لگ بھی یہی رہا تھا کہ کچھ ہوا ہے جو پولیس والے موصوف بھی چھپا رہے تھے۔ تو بہرحال بڑی تلخی ہو گئی، اور الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے ایڈوکیٹ امجد پرویز صاحب، وہ تو حالات دیکھ کے جج صاحب تو ڈرے ہوئے تھے، تو وہ بھی تھوڑے سے سہمے ہوئے لگ رہے تھے، اور بیرسٹر سعد اور ایڈوکیٹ امجد پرویز جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو آئے تھے، تو انہوں نے کہا جی یہ پولیس والے کو ذرا سن تو لیں، اس کا بیان بھی سن لیں، ریکارڈ کر لیں، جس پہ جو ایڈوکیٹ خواجہ حارث ہے وہ جو ہیں ایڈوکیٹ امجد پرویز سے تھوڑا دیر کے الجھ پڑے۔ انہوں نے کہا جی آپ کورٹ سے مخاطب ہو، آپ ہم سے مخاطب نہ ہو، کیونکہ امجد پرویز صاحب کہتے ہیں خواجہ حارث کو کہ سر ان کو تو تھوڑا سن لیں یہ وہ، تو کافی گرما گرمی ہو گئی ان کی آپس میں، حالانکہ وہ مریم نواز اور نواز شریف کے کیسوں میں دونوں ایک سائڈ پہ تھے کسی وقت میں، مگر ظاہری بات ہے کلائنٹ کا جب بدل جاتے ہیں تو وکیل بھی بدل جاتے ہیں، وکیل بدل بھی جاتے ہیں۔ تو یہ ہوا کہ پھر جج صاحب کو ان کا اچھا وہ کہاں سے گم گیا ہے، وہ تو ہمارا عدالتی ریکارڈ تھا، آپ ابھی بیان ریکارڈ کریں۔ اب موصوف جج موصوف نے کیا کیا، ایک سادہ کاغذ پہ آگے کر دیے، یہ آپ اس کاغذ پہ دستخط کریں، میں ابھی اس کا پرنٹ آؤٹ لیتا ہوں۔ اب وہ خود موصوف جج ہیں اور پولیس افسر کے سامنے سادہ کاغذ کر رہے ہیں کہ آپ اس پہ دستخط کریں، اس لیے کہ بعد میں اس پہ پرنٹ آؤٹ لیا جائے۔ بھئی آپ پہلے کاغذ پہ لکھوا لیں، پہلے پرنٹ آؤٹ کر لیں، پھر پولیس والے کو دے دیں۔ نہیں وہ بس ماحول ایسا بن گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو دیکھیں جی ہم تو کوئی جنگ نہیں چاہتے، ہم تو دیکھیں اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہونے دینا چاہتے، اور اٹینڈنس ہم تو چاہ رہے تھے کہ اٹینڈنس ہو جائے، لیکن یہ عدالتی ریکارڈ غائب ہو گیا نا، یہ تو بہت مسئلہ ہو گیا ہے، تو آپ اس پہ سائن کریں، میں آپ کے ابھی بیان ریکارڈ کراتا ہوں۔ خواجہ صاحب آپ بھی ایفیڈیوٹ دے دیں کہ آپ نے خان صاحب کی گاڑی کو دیکھا کہ وہ عدالت کے احاطے کے گیٹ میں آئی، تو آپ بھی۔ خواجہ حارث نے کہا جی میں بھی ایفیڈیوٹ دیتا ہوں، ایڈوکیٹ گھور نے کہا میں بھی ایفیڈیوٹ دیتا ہوں، یعنی کہ وکیل موصوف صاحبان سینئر وکیل وہ یہ الفیہ بیان دے رہے تھے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی وکیل صاحب گواہ بن رہے تھے۔ یہ بھی بہت کم ہوتا ہے کہ وکلا جو ہے گواہ بننے پہ راضی ہو جائے اپنے کلائنٹ کے لیے، اس کلائنٹ کے لیے جس سے انہوں نے فیس پکڑی ہوتی ہے، اب اس کی گواہی کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ اس لیے ضابطہ اخلاق میں وکیل کبھی بھی اپنے کلائنٹ کا گواہ نہیں دیتا، کسی اور کیس میں بھی گواہی نہیں ڈالتا، کیونکہ گواہی دینا یا گواہی کے کٹہرے میں کھڑا ہو کے کسی کے لیے گواہی دینا وہ وکیل کے شایان شان نہیں۔ بہرحال جج ظفر اقبال صاحب نے کچھ ایسا ماحول بنا دیا کہ ایڈوکیٹ خواجہ حارث بھی تیار ہو گئے۔ پھر پولیس والے کے سامنے خالی کاغذ آیا، اس نے دستخط کیے اور جج صاحب کو دے دیے۔ اب جج صاحب وہ خالی کاغذ لے کے بیٹھے ہیں، لکھیں جی بیان، میں بتاتا ہوں، لکھیں جی ان کا بیان۔ ہاں جی بولیں آپ۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں چلو میں آرڈر کرواتا ہوں۔ اب ان جج صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے، باہر سے وہ آوازیں آ رہی ہیں، وہ جو آنسو گیس کی جو اسمیل ہے وہ کمرہ عدالت میں آہستہ آہستہ آ رہی ہے، لوگ کھانس رہے ہیں، اور جج ظفر اقبال صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ عدالتی فائل گمنے کے اوپر جو بیانات قلم بند کرنے ہیں یا آرڈر دینا ہے، تو بہر وہ کاغذ دستخط شدہ خالی کاغذ پہ دستخط کرا کے پولیس افسر کے ایک سینئر پولیس افسر نے کر بھی دیے۔ جج کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ پولیس افسر بھی یہی کام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جب لے کر آتے تو خالی کاغذ پہ انگوٹھے لگواتے نا، تو وہ کام جج صاحب نے پولیس افسر کے ساتھ کر دیا۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد جج صاحب کو خیال آیا کہ یہ بیان والا کام تو بڑا اچھا، میں ایسے کرتا ہوں، میں آرڈر لکھواتا ہوں، آرڈر لکھیں۔ پھر وہ آرڈر لکھنا شروع ہو۔ پھر جج صاحب نے دیکھا کہ اب تو ٹینشن بہت بڑھ گئی ہے اور ان سے کچھ لکھوایا نہیں جا رہا، تو انہوں نے کہا اچھا ایسے کرتے نا کہ آج میں اس کو ایڈجرن کر دیتا ہوں، تو پھر ایڈجرن کر دیتا ہوں، تو ایسا کرتے نا کہ میں آرڈر بعد میں لکھوا دوں گا، اس کو 30 تاریخ تک ایڈجرن کر دیں، 30 کو ہفتہ بنتا ہے، تو 30 کو تک آپ ایڈجرن کر دیں، تو پھر ایسا کریں نا ان کی پرسنل اپیرنس کر دیں۔ تو ایڈوکیٹ صاحب نے عمران خان کے وکیل نے پوچھا کہ جناب وہ کوئی وارنٹ گرفتاری ہو؟ نہیں وہ ختم ہو گئے، بس وہ کینسل ہو گئے، وہ ظاہری بات ہے قانونی طور پہ جب اٹینڈنس لگ گئی
زبانی جس کا کوئی ریکارڈ نہیں، تو وارنٹ بھی ختم ہونے تھے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اور پھر خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ جناب فرد جرم کے اوپر پھر ابھی بات نہیں ہوگی، اب پہلے بات ہوگی کہ کیا یہ جو شکایت آئی ہے الیکشن کمیشن سے یہ آئین اور قانون کے مطابق بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو جج صاحب نے ہاں ٹھیک ہے، پہلے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اب یہ فرد جرم عائد کرنے کا آرڈر ڈسٹرکٹ سیشن جج ظفر اقبال نے خود کیا ہوا تھا پہلے، کہ یہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے کیونکہ وہ خان صاحب آ نہیں رہے تھے۔ تو نہ صرف یہ کہ آج عمران خان صاحب نے آئے، وہ گیٹ سے اندر بھی نہیں آئے، جج صاحب نے ان کی اٹینڈنس شیٹ سائن کے لیے بھیجی، وہ اٹینڈنس شیٹ بھی غائب ہو گئی، جج صاحب نے پھر آرڈر میں لکھوا دیا کہ جی ان کی اٹینڈنس ہو گئی، اور تاریخ آگے چلی گئی۔ اب بڑی ہنگامہ خیز قسم کی صورتحال بن رہی تھی، اور واضح طور پہ لگ رہا تھا کہ ڈسٹرکٹ سیشن جج ظفر اقبال شدید دباؤ میں ہے، اور یوں لگ رہا تھا کہ جو آنسو گیس کے جو آہستہ آہستہ کمرہ عدالت میں آ رہی ہے، تو لگ رہا تھا کہ شاید ہم جس طرح باقیوں کے آنسو نکل رہے تھے تو شاید جج ظفر اقبال صاحب کے بھی آنسو بس نکلنے والے تھے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے یہ کس وجہ سے نکل رہے ہیں۔ بہرحال جو ہے وہ آنسو گیس کی ہی وجہ ہو سکتی تھی۔ تو جناب بہت ہی افسوسناک صورتحال تھی۔ ایک صابر وزیر اعظم ایک جتھا لوگوں کا لے کے، انتہائی پرتشدد اور وائلنٹ لوگوں کا جتھا لے کر آج اسلام آباد کی اسی احاطہ عدالت میں حملہ آور ہوا جہاں وہ پہلے بھی اس کے کارکن حملہ آور ہو چکے تھے، اور صرف اس لیے کہ عمران خان کو یہ خوف تھا کہ یا تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا یا پھر ان پہ فرد جرم عائد ہو جائے گی، تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہوئی۔ خان صاحب جیت گئے، ریاست ہار گئی، پولیس ناکام ہوئی، حکومت ناکام ہوئی، اور عدالت بھی ناکام ہوئی، عدلیہ بھی ناکام ہوئی۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے اوپر اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا گیا، اور جس حکومت نے یہ بوجھ ڈالا اور الیکشن کمیشن نے یہ بوجھ ڈالا، حکومت اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہی۔ مگر اس سے بڑھ کے جو حقیقت ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس ساری صورتحال کے پیچھے اہم کردار ادا کیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس عامر فاروق کے 3 فیصلے، ہیٹرک فیصلے، اسی توشہ خانہ کیس میں اسی وارنٹ گرفتاری کے حوالے سے جو ہیٹرک 3 فیصلے تھے جو عامر فاروق جسٹس نے ہی کیے، وہ ذمہ دار تھے آج کی اس شرمناک صورتحال کا جو ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں پیش آئی۔ وہ کیسے؟ پہلے چیف جسٹس عامر فاروق نے توشہ خانہ کیس میں وارنٹ گرفتاری معطل کر کے 9 مارچ کو یہ حکم دیا کہ 13 مارچ کو جو ہے وہ عمران خان پیش ہو جائیں گے، اس لیے وارنٹ گرفتاری منسوخ کیے جاتے ہیں۔ 13 مارچ آ گئی، 13 مارچ کو بھی عمران خان پیش نہیں ہوئے، اور عدالت نے دوبارہ جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت تھی ظفر اقبال کی، دوبارہ وارنٹ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی۔ جب دوبارہ جاری ہو گیا اور 18 مارچ کی پیشی کا حکم ہوا، یعنی آج کا، تو پھر اس کو چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ چیلنج کیا گیا، تو چیف جسٹس عامر فاروق نے بظاہر ان کو لگا کہ اب دوبارہ وارنٹ معطل کرنا تو اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ پہلے بھی ان کے کہنے پہ 13 مارچ کو ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ عمران خان پیش ہو جائے۔ عمران خان نے نہ صرف یہ کہ ڈسٹرکٹ سیشن جج کی عدالت کے وارنٹ گرفتاری کی خلاف ورزی کی اور 13 مارچ کو پیش نہیں ہوئے، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی حکم تھا کہ 13 مارچ کو پیش ہونا ہے، جسٹس عامر فاروق کا حکم تھا، نہیں پیش ہوئے۔ اور پھر جب دوبارہ چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس یہ فائل گئی، دوبارہ اپیل میں گئی، تو انہوں نے پھر کہا کہ اب میں دوبارہ اگر ان کو مہلت دیتا ہوں تو وہ کچھ اچھا نہیں لگے گا، بظاہر یہ لگ رہا تھا واضح طور پہ۔ انہوں نے اس کا طریقہ یہ نکالا کہ ان کا یہ ڈسٹرکٹ سیشن جج دوبارہ اس پہ فیصلہ کرے، اور وہ جو انہوں نے شورٹی دی ہے نا، وہ سائن کر کے خان صاحب کے نے انڈر ٹیکنگ دی ہے عمران خان صاحب نے، ذرا اس کو بھی دیکھ لیں، اس کی تصدیق کر لیجئے گا۔ یہ جملہ بھی غیر ضروری طور پہ ڈال دیا اور تاثر دیا کہ جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے ہم نے تو نہیں آپ کے وارنٹ منسوخ کیے، لیکن ٹرائل کورٹ ذرا دیکھ لینا، پھر وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے خرچے پہ پھر جو فیصلہ کرنا ہے کریں آپ، جو ہے ایٹ یور اون رسک۔ لیکن ڈسٹرکٹ سیشن جج ظفر اقبال نے پھر بھی ہمت دکھائی اور اپنے خرچے پہ دوبارہ
انہوں نے کہا کہ نہیں، ہائی کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں وارنٹ منسوخ کر دوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ شورٹی جو ہے قابل قبول ہے، کیونکہ یہ ڈیفائنس کی جا رہی ہے، اور لاہور میں جو زمان پارک میں میدان جنگ بنا، مزاحمت کی گئی ان وارنٹ کی تعمیل کے دوران، اور مہنگی ترین مزاحمت تھی، تو اس لیے یہ وارنٹ میں دوبارہ جاری کر. جب دوبارہ جاری ہوئے تو پھر پی ٹی آئی اتفاقاً حسین اتفاق کے چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس ہی گئی، اور چیف جسٹس عامر فاروق نے وہ کیس اب تیسری دفعہ ہیٹ ٹرک میں اپنے پاس لگا لیا، اور پھر پہلا سوال یہ کیا، اچھا یہ عمران خان نے شورٹی دی ہے، یہ انہی کے دستخط ہیں، انہی کے ہاں جی، ایڈوکیٹ خواجہ حارث نے کہا جی بالکل یہ ان کے دستخط ہیں اور یہ انڈرٹیک. اچھا مگر اگر شورٹی غلط ہوئی نا تو پھر یہ توہین عدالت ہوگی، یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہوگی، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، وارنٹ منسوخ اور کل آ جائے. اب رو بھی یہ ڈالا کہ پھر توہین عدالت ہوگی. کمال ہے، مطلب وارنٹ گرفتاری کی تعمیل نہ ہو، اور وہ توہین عدالت میں 6 مہینے اور 3-4 مہینے کیس چلتا رہے، اور نیچے والی عدالت جو ہے وہ بیٹھیے پھر انتظار کرے کہ اب توہین عدالت کا فیصلہ ہوگا تو ملزم آئے گا، کیونکہ ملزم تو پھر ظاہری بات ہے اب اگر وہ بار بار نیچے عدالت اگلی تاریخ پہ وارنٹ جاری کرے تو پھر ہائی کورٹ میں آئیں گے، تو پھر چیف جسٹس عامر فاروق کہیں گے جی اچھا اگر اب نہ آئے تو پھر توہین عدالت ہوگی. یہ کیا مذاق تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈسٹرکٹ سیشن جج ظفر اقبال کی عدالت کے احکامات میں غیر ضروری طور پہ مداخلت کی، وارنٹ گرفتاری میں مداخلت کی، اور سارا بوجھ جو ہے وہ اپنی ماتحت عدلیہ پہ ڈال دیا. ویسے تو وہ کہتے ہیں میں اسلام آباد کا فادرلی فگر ہوں، چیف جسٹس ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کا، مگر اپنی ماتحت عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونا بہت ضروری تھا، جو نہیں کیا گیا، اور سارا بوجھ جو ہے ضلعی عدالت پہ ڈال دیا گیا. اور اب کیا ہے، آج جو کچھ بھی ہوا اس کے ذمہ دار اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. اور اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اب پی ٹی آئی کس منہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ جائے گی، اور کوئی کس منہ سے وہ کیس اپنے سامنے لگائے گا. یہ پھر بھی جا کے ریلیف مانگیں گے اتنا کچھ کرنے کے بعد. آسان سی بات تھی، ایک سابق وزیر اعظم ہے، آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، مغرب کی مثالیں دیتے ہیں. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کو ایک فیور کر ہی دیا تھا کہ بھئی آپ کی وارنٹ گرفتاری منسوخ ہے، آپ خود پیش ہو جائیں، تو کیا چیف جسٹس عامر فاروق نے اپنے آرڈر میں کہا تھا کہ آپ جتھا لے کے جو ہے حملہ آور ہو؟ وہ جس کہتے ہیں نا کہ عدالت نے کتنا احترام کیا کہ چلو یار شورٹی دے رہا بندہ، یہ شورٹی تھی کہ میں آؤں گا، شورٹی یہ تھی کہ میں پھر آؤں گا، پھر روک لینا، اور وہی ہوا. یہ مکمل پیغام ہے سپریم کورٹ کو بھی، جس نے 25 مئی 2022 کے دن کا جو واقعہ ہوا ڈی چوک میں آگے سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اور چیف جسٹس امتا بندیال کی سربراہی میں جو بینچ بنا، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اور دوسرے معزز ججز جو ہم خیال بینچ ہے، انہوں نے اس وقت بھی لچک دکھائی، اور آج تک 25 مئی کا وہ فیصلہ نہیں آیا کنٹمپٹ آف کورٹ کا. وہ بھی یہی تھا، جتھے، ہلہ، بلوا، سرکاری املاک کو نقصان، اور آج تک سپریم کورٹ اس کا فیصلہ نہیں کر سکی، چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ ہلہ شیری سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ملی عمران خان کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بھی ملی، اور یہ ہلہ شیری جو ہے بظاہر کچھ اور حلقوں سے بھی مل رہی ہے. نرم ہاتھ رکھا گیا، ڈھیل دی گئی، اور اس ڈھیل کا نتیجہ یہ ہے کہ ریاست کی پتنگ جو ہے نا، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں بو کاٹا، ریاست کی پتنگ کٹ چکی ہے. اس سے زیادہ شرمناک صورتحال نہیں ہو سکتی. افسوس تو اس بات کا ہے کہ حکمران اتحاد کی طرف سے اب تانے دیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو جو ہے وہ حاضری کے لیے وہ آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس آ کر حاضری لگا دو، تو وہی آپ کی حکومت ہے. یہ مریم نواز نے شاید کہا، عمران پہ تانا مارا کہ یہ پولیس کا کام تھا عمران خان کو اندر لانا عدالت کے اور لوگوں کو پیچھے رکھنا. اور پھر جو لاہور میں زمان پارک میں ہوا،
اب پولیس کا کیا وہ روب ہے ریاست کا اور اسٹیٹ کا؟ آج کے واقعات کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ ریاست اپنے وجود میں برقرار ہے۔ انتہائی افسوسناک، انتہائی شرمناک، آج ریاست نے، عدالت نے سرنڈر کیا ہے عمران خان کے سامنے۔ اس سے تو اچھا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت وہ فائل جو ہے وہ کسی کوریئر کمپنی کے ذریعے زمان پارک بھجوا دیتی اور اس پہ لکھ دیتی، اس کے اوپر ایک چٹ لکھی ہوتی کہ بڑے خان صاحب برائے مہربانی اسلام آباد کی عدالت کی اس فائل پہ اپنی حاضری کے لیے دستخط کر دیں، عین نوازش ہوگی اور آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج کے حالات نے تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو بھی یاد دلا دیا کہ ایک ویڈیو لنک بھی ہوتا ہے۔ خود ہی پوچھا جج ظفر اقبال صاحب نے، وہ آپ نے ایک ویڈیو لنک کی بھی درخواست دائر کر رکھی تھی، جس پہ ایڈوکیٹ گور نے کہا، خواجہ حارث نے کہا جی ہاں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی زیر سماعت ہے۔ میرے خیال میں اب اتنا کچھ کر دینے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ اگر اپنی ماتحت عدلیہ کی عزت کو بچانے کے لیے کوئی ٹھوس اقدام نہیں کر سکتی تو کم از کم وہ ویڈیو لنک والے کیس پہ یہ فیصلہ دے دے کہ خان صاحب آپ جہاں بھی ہوں، زمان پارک میں ہوں یا کراچی میں ہوں، پشاور میں ہوں، ویڈیو لنک پہ حاضری لگا دیا کریں، کیونکہ جب حاضری ویڈیو لنک پہ ہی لگنی ہے تو خان صاحب کہیں بھی ہو سکتے ہیں، ملک سے باہر بھی ہو سکتے ہیں، کسی حالت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔